अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ज़माना शनास। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोहा इमरान। एक नए एपिसोड और एक नए मेहमान के साथ। हमारी आज की मेहमान शख्सियत इंतहाई ख़ास हैं क्योंकि उनका ताल्लुक़ सहाफ़त से भी है और आज उनका आईटी की दुनिया में एक बड़ा नाम है। हमारे साथ मौजूद हैं आज़म मलिक साहब, जो कि एमडी हैं इजाद लैब्स के और को फाउंडर हैं फ्यूचर फेस्ट के। आइए जानते हैं उनसे उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आज़म साहब? जी बिल्कुल ठीक जोहा, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं सर, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपने किस इदारे से काम करना शुरू किया और अब आप किस इदारे में काम कर रहे हैं, सहाफ़त में और आईटी दोनों में? हाँ बहुत शुक्रिया बेटा, आपने इनवाइट किया। एक तो आपके नाम बहुत अच्छा है प्रोग्राम का, ज़माना शनास। तो बस ज़माना शनासी में पूरी ज़िंदगी गुजरी। मैंने स्टार्ट लिया था 1988 में रोज़नामा जंग से। सही। तो रोज़नामा जंग में मेरी पहली नौकरी थी और तब और अब सबसे बड़ा अखबार है, तो वहाँ से मुझे बहुत सीखने को मिला। और उन्हीं दिनों में मैं साथ साथ पढ़ता भी था। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने मास्टर्स किया और फिर उसके बाद जंग के सबसे वाबस्ता रहा। पहली जॉब वही थी और कोई 8-9 साल फिर मैंने रोज़नामा जंग के साथ गुजारे। उसके बाद रोज़नामा पाकिस्तान में आ गया। उनका एक शाम का अखबार था तस्वीरें पाकिस्तान, तो उसको लॉन्च करने के लिए मेरी ज़िम्मेदारी थी। पूरी टीम उनके साथ मिलके बनाई। तो ये सारा सफ़र ना इस तरह चलता रहा ज़िंदगी का। सहाफ़त के बाद फिर साथ साथ मैं चूँकि शायर था और शायरी तो कॉलेज के दिनों से ही चल रही थी साथ। तो जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में आया तो फिर मैंने ट्रेनिंग का फील्ड चुना और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ, यूएनडीपी के साथ और बहुत सारे इदारों के साथ मैंने ट्रेनिंग्स करवाई। तो ट्रेनिंग में मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको सीखने का मौका मिलता है, आप सिखाने के लिए ख़ुद को पढ़ना भी पड़ता है जी। तो जिन दिनों मैंने ट्रेनिंग कराने का इरादा किया तब मैं ज़िला कौंसिल शेखपुरा का मेंबर इलेक्ट हो गया था। कोई लोकल पॉलिटिक्स में मेरा एक अरसा गुजरा। तो जब मैं ट्रेनिंग लेने गया तो मुझे लगा कि तरबियत तो आपको बदलने के बहुत सारे मौके फ़राहम करती है। तो मैंने कहा कि मैंने एक ट्रेनर बनना है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं फिर ट्रेनिंग एक अरसा मैंने कोई 15 से 20 साल का अरसा ट्रेनिंग। जर्नलिज्म की ट्रेनिंग देते हैं लोगों को? जी, उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स थे। मीडिया ट्रेनिंग भी थी और ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की थी कि आप कारोबार कैसे शुरू कर सकते। तो तब तक तो ये बूम नहीं था और टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन नहीं आया था। तो हम लोगों को ये बताते थे कैसे कारोबार चुनना है, क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है और उसको किस तरह कामयाब मुनाफा बख्श कारोबार करते। सही। तो जब ये फिर आईटी का आया तो फिर मेरे बेटे ने इजाद लैब्स के नाम से कंपनी बनाई जो दुनिया भर में टेक इवेंट्स करवाती है। और फिर पाकिस्तान में सबसे बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस फ्यूचर फेस्ट वो भी उसी का ब्रेन चाइल्ड था। और मैं इकबाल के उस शेर को ज़रूर कोट करूँगा कि खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो जब मैंने अपने बेटे को अपना उस्ताद बनाया तो तब मैं मुल्क के लिए भी बहुत कुछ कर पाया। और अभी मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी नौजवान जो है वो ऑनलाइन कमाए, पाकिस्तान में डॉलर आएँ और पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुस्तहकम हो। और ये हमारे इर्द गिर्द जो हमसाया ममालिक हैं उनकी तरक्की से हमें ये खबर भी मिलती है कि अब कामयाब होने के लिए टेक के साथ वाबस्ता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इन दिनों मेरा सारा ओढ़ना बिछोना जो है वो टेक के साथ ही। तो सर मैं थोड़ा जर्नलिज्म के बारे में पूछना चाहूँगी। जैसे आप सहाफ़त रह चुके हैं सर, आजकल के मीडिया और आपके टाइम की मीडिया में क्या डिफरेंस था? यानी अब हम लोग डिजिटल मीडिया में आ गए हैं, पहले टेली मार्केटिंग होती थी, टेली कम्युनिकेशन थी, तो उसमें क्या डिफरेंस है सच? अच्छा तो बहुत अच्छा आपका सवाल है। मुझे लगता है जितनी आसानियाँ अब हैं, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो मवाद की कोई कमी नहीं है। तो मुझे तो लगता था कि हमारे दौर में आपको सोर्सेज ढूंढने पड़ते थे, बड़ा मुश्किल था कहीं से कोई न्यूज़ निकालना ना। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी इंफॉर्मेशन का एक सैलाब है। तो लेकिन फिर भी मुझे ये कहना पड़ता है कि अभी जो हम देखते हैं टीवी शोज़, तो एथिक्स की बड़ी कमी है। जो ज़्यादा ऊंची बोलता है, ज़्यादा शॉट करता है, वो बड़ा एंकर है। तो अब मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ना वो उस तरह मोरालिटी नहीं रही जर्नलिज्म में, पहले ज़्यादा थी। और गो के अब लोग ज़्यादा देखते हैं और हर वक्त लोग टीवी पे ही बैठे रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक बूम मिला है अभी ना, वो ज़्यादा इन है जी। तो उस वक्त प्रिंट मीडिया की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, अब वो ग्रेजुअली कम होती जा रही। लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूज़ और एथिक्स तब ज़्यादा थी अब की निस्बत।
سر اب آج کل کے زمانے میں پھر آپ ایسا لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یا یوتھ کو جو جرنلزم پڑھے ہیں ان کو سب سے زیادہ اپنے ایتھکس اور مورالٹیز پہ کام کرنا چاہیے؟ جی، بحیثیت قوم ہمیں بڑی ضرورت ہے. دیکھیے فری لانسنگ میں ہم دنیا میں 4تھے نمبر پہ ہیں، لیکن ہمارے بارے میں جنرل پرسیپشن ہے کہ پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط بیانی کرتے ہیں، یہ جو نہیں ہوتے وہ پورٹرے کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا مسئلہ ہی اخلاقی ہے. ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے، ہمیں کام بھی آتا ہے، ہمارے پاس دنیا کی بڑی ایک وائبرنٹ یوتھ بھی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح ترقی نہیں کر پا رہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم عادتاً جو ہے نا عادتاً جھوٹے ہو گئے ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیوں یہ ویلیوز چھوڑی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اوورآل مسئلہ بھی ایتھکس کا ہے کہ ہمیں اصول اپنانے چاہیے، ہمیں قطار میں لگنے میں شرم نہیں آنی چاہیے، ہمیں دوسرے کو اس کا حق دینے میں خوشی ہونی چاہیے. تو یہ جو ہمارے ہاں لیگ پولنگ ہے، حسد کا کلچر ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، اس کی وجہ سے شاید ہم اس طرح اس پستی کا شکار ہیں. سر ابھی آپ کا جیسے ابھی آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا ٹیک اس ٹائم آپ کا پریزنٹ گول ہے، ابھی آپ ٹیک کی دنیا میں کام کر رہے ہیں. تو سر ٹیک کے بارے میں بتاتے ہیں. ابھی آپ نے آپ کے انٹرو میں بھی میں نے جیسے بتایا آپ ایم ڈی ہیں ایجاد لیبس کے، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کیسے ایجاد لیب کو آپ نے بنایا اور کیسے وہ اس مقام پہ پہنچی جو آج جس مقام پہ وہ ہے؟ اچھا، یہ بہت ایک کمال جرنی ہے. میرے بیٹے نے اس کا انیشیٹو لیا اور آئی ایم پراؤڈ فادر کہ میں اپنے بیٹے کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہوں. جو میں نے سیکھا تھا، جو میری سکلز تھیں، تو میں نے ان کو اس لیے اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ میں نے دیکھا کہ جب اس نے ایجاد لیبز بنائی اور اس کا تھا کہ میں آئی ٹی ایکو بلڈر بننا چاہتا ہوں. میں آئی ٹی کی سیکٹر کے لیے ایک ایسا ماحول بنانا چاہتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے سے جڑیں اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ سب مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں اور زیادہ بڑا امپیکٹ آئے. تو اس کے لیے اس نے 3 طرح کے کام شروع کیے جو الحمدللہ تینوں ہی بڑے کامیابی سے اس کے جا رہے ہیں. پہلے اس نے کیا کہ وہ ڈیلیگیشنز لے کے جاتا تھا دنیا بھر میں ٹیک کی انٹرنیشنل کانفرنسز میں. پاکستانی ڈیلیگیشن؟ پاکستان ڈیلیگیشن. اور یہ پرائیویٹ لے کے جاتا تھا اپنے طور پہ. اور سب سے بڑے جو ڈیلیگیشن سلیکون ویلی گئے، ناروے گئے، رشیا گئے، تو وہ یہ لے کے گیا پرائیویٹ سیکٹر کے. تو وہاں جا کے جب پاکستانی یوتھ کی ٹیلنٹ پچ کیا جاتا تھا یا ان کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا تھا تو انہیں وہاں سے انویسٹر بھی مل جاتے تھے، اپریسیشن بھی ملتی تھی، ایکسپوجر بھی ملتا تھا. تو اس وجہ سے لوگ زیادہ جڑتے گئے اس کے ساتھ نا. ابھی کوئی 13-14 وہ ایونٹ اس طرح کے کرا چکا ہے ماشاءاللہ. پھر اس نے ایک دوسرا کام سوچا کہ ایجاد پلس کے نام پہ پاکستانی کمپنیز کو ہم ایز LLC امریکہ میں رجسٹرڈ کراتے ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی پے پال کی سہولت نہیں ہے، تو وہ جب ہم کمپنی کو امریکہ میں رجسٹرڈ کرا دیتے ہیں تو ان کو پے پال کی ایکسیس مل جاتی ہے، ان کی ٹیکس ID بن جاتی ہے اور ان کا کام جو ہے وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ پھیل جاتا ہے. تو ہم 5000 کمپنیاں الحمدللہ کرا چکے ہیں ابھی تک رجسٹرڈ، اور ان کا کام جو بڑا ہے اسپین، تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی پاکستان میں ریونیو آیا ہے. تیسرا اس نے سوچا کہ جب میں لوگوں کو لے کے جاتا ہوں تو ہر پاکستانی نوجوان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ خود باہر جائے اور اپنا ٹیلنٹ لوگوں کو بتائے. تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسا ایونٹ کرایا کروں گا ہر سال جس میں دنیا بھر سے انویسٹرز آئیں گے، ٹیک کمپنیز کے CEOs آئیں گے اور پاکستانی یوتھ کا ٹیلنٹ ہم نے شوکیس کرنا ہے. تو مجھے یہ خواب ہی لگتا تھا جب اس نے کہا، لیکن اس نے 2022 میں اسلام آباد میں کروایا F9 پارک میں، بڑا سکسیسفل رہا. اس میں کچھ 40,000 کے قریب یوتھ آئی اور دنیا بھر سے ٹیک کے لوگ آئے اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ MOUs ہوئے، انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ میں دلچسپی ظاہر کی. اب جو اس نے 2023 میں اسی سال جو جنوری میں ایکسپو میں کرایا تھا، تو اس میں سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی ٹیک کانفرنس فیوچر فیسٹ تھی. اس میں 300 کے قریب انٹرنیشنل گیسٹ آئے ہماری دعوت پہ پاکستان میں، اور انہوں نے پاکستانی کمپنی کے ساتھ معاہدے کیے. اور ان میں ایک سعودی پرنس بھی، فہد بن سعود بھی آئے. انہوں نے آن لائن پہلے اس ایونٹ پہ خطاب کیا، وہ آ نہیں سکے تھے تب ملکی حالات کی وجہ سے، لیکن بعد میں وہ آئے. انہوں نے آگے پاکستان میں پاک سعودی ٹیک ہاؤس کی بنیاد رکھی جس کی $100 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے. تو وہ جب میرے بیٹے نے یہ کرایا لاہور والا ایونٹ، اور اس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ اگر اوورآل اب دیکھیں تو $200 ملین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی. تو مجھے زندگی کا مقصد مل گیا کہ میں جو ملک کے لیے کرنا چاہ رہا تھا وہ میرا بیٹا کر رہا ہے، اور پاکستان میں انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، پاکستانی نوجوانوں کو ہم دنیا بھر میں ان کا ٹیلنٹ شوکیس کر رہے ہیں. تو اس سے بڑا مقصد کوئی نہیں ہو سکتا اپنے ملک کی بہتری کے لیے. تو تب میں فل ٹائم پھر ایجاد لیبس کے ساتھ اور فیوچر فیسٹ کے لیے کام کر رہا ہوں. اور ابھی بھی ہم کل جا رہے ہیں ناروے، وہاں پہ پاکستان ٹیک سمٹ ہم کروا رہے ہیں
اوسلو میں جو انوویشن ویک ہوتا ہے ہر سال، ایک بڑی ٹیک کی کانفرنس ہے، تو اس میں جو پاکستانی سیگمنٹ ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں پاکستان ٹیک سمٹ کے نام سے، اور یہاں سے بہت ساری ٹیک کمپنیز کے سی اوز جا رہے ہیں، وہ اپنا کام وہاں شوکیس کریں گے، ان کے بانڈ بنیں گے، وہاں سے ان کی انویسٹرز کے ساتھ ملاقات ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں ریونیو آئے گا اس سے ہمیں زندگی کا مقصد مل رہا ہے کہ نہ صرف ہم کما رہے ہیں بلکہ ہمارے ملک کو بھی بہت فائدہ ہے، اور اگر کوئی کاروباری بندہ ایسا کاروبار کر رہا ہے جس سے ملک کو بھی فائدہ ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنے کا رواج ہونا چاہیے پاکستان میں۔ جی جی بالکل سر، ابھی آپ نے بتایا آپ پراؤڈ فادر ہیں، اپنے بیٹے کی جرنی کے بارے میں بتایا، عرزش اعظم کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ انہوں نے آئی ٹی کی دنیا میں کیسے قدم رکھا اور آپ نے کیا ان کو سپورٹ کیا، کیونکہ یوزلی ہم لوگ بچے یا یوتھ کوئی بھی کچھ بھی ڈریم سوچتے ہیں نا تو پیرنٹس تو کہتے ہیں یا گھر والے پہلے اتنا سپورٹ نہیں کرتے، تو کیا جب انہوں نے آپ کے سامنے یہ آئیڈیاز رکھے تو آپ نے ان کو کیسے سپورٹ کیا، تھوڑی اس جرنی کے بارے میں بھی بتائیں۔ واہ، بہت ہی آپ نے اہم اور میری مرضی کا سوال کیا۔ اردو پوائنٹ نے ہمارا ایک انٹرویو کیا تھا جس میں میں نے یہ ساری جرنی بتائی، اور آج بھی میں ہمیشہ کی طرح خوش ہو کے یہ فخر کے ساتھ بتاؤں گا کہ جب ورزش کی عمر 18.5 سال تھی تو اس نے کہا میں نے ایک کمپنی بنانی۔ اچھا، میں نے کہا کہ تم ابھی ایف ایس سی کیا آگے پڑھو، تو اس نے کہا نہیں، یورپ میں نا یہ کانسیپٹ ہے کہ لوگ پڑھائی کے دوران ہی اپنا کوئی 1 سال فریز کرواتے ہیں اور پریکٹیکل ایکسپیرینس لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں تو زیادہ اچھا پڑھتے ہیں۔ تو یہ پرانا فلسفہ ہو گیا کہ اگر بندہ چھوڑ دیتا ہے تعلیم یا ڈراپ آؤٹ ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو مجھے آپ ٹرسٹ کریں 1 سال مجھے دے دیں۔ اس نے ایک جسٹ پرائز کے نام سے کمپنی بنائی جو کمپیریزن ایک تھی ویب سائٹ نا، لیکن وہ اس طرح سکسیزفل نہیں ہوئی۔ تو بعد میں پہلے کے لیے سے میں نے اپنے بھائی سے پیسے لے کے دیے تھے کہ تم یہ کمپنی بناؤ، جب وہ سکسیزفل نہیں ہوئی تو اس نے دوبارہ سے کہا کہ میں اب اجاز لیبس کے نام سے ایک کمپنی بنانا چاہتا ہوں، اور یہ آئی ٹی ایکو بلڈنگ کا کام کرے گی، میں کنیکٹر بننا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ میں نوکری دینے والا بنوں نہ کہ جاب سیکر بنوں۔ تو مجھے اس پہ ٹرسٹ تھا، میں نے اس پہ یقین کیا اور میں نے اس کے لیے اپنی گاڑی بیچ دی اس کو، اس کے لیے جو سیڈ منی یا انویسٹمنٹ دینے کے لیے۔ تو اس نے اس بات کو یاد رکھا، حالانکہ سارے پیرنٹس کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنی سطح پہ۔ تو جو میں نے گاڑی بیچی وہ تب 10 لاکھ کی تھی، تو میں نے 6 لاکھ اسے دے دیے اور 4 لاکھ کی چھوٹی گاڑی لے لی۔ تو اس سے اس کی جرنی شروع ہوئی الحمدللہ، پھر وہ اتنا سکسیزفل ہوا، اور الحمدللہ اس نے اس سال مجھے فارچونر گفٹ کی ہے 1.5 کروڑ کی گاڑی 7 سال بعد۔ یہ تو آپ کے لیے بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹس ہوں گے۔ جی بے شک، وہ گاڑی بھی دکھائی اردو پوائنٹ والوں نے، اور بڑے سارے نوجوان اس سے انسپائریشن لیتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں نوجوانوں کو کہ آپ بھی اپنے والدین کے لیے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ روایتی سوچ سے ہٹ کے، اور ابھی ٹیک کی جو اتنی ریولیوشن ہے دنیا میں، سے فائدہ اٹھائیں، آن لائن کمائیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ 6 ماہ کا شارٹ کورس کریں، آپ کوئی سکل سیکھیں تو آپ اس میں ڈالر کما سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم ایک گلوبل ولیج میں زندہ ہیں۔ آپ آن لائن یو کے میں جاب کر سکتے ہیں، آپ امریکہ کے کسی کلائنٹ کو سرو کر سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ کہ ہمیں اپنی سکلز پہ توجہ دینی چاہیے، اور 16 سالہ ڈگریوں کا دور جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اب اس طرح نہیں رہا۔ ابھی تو یہ ہے کہ آپ کوئی سکل اپنی سیکھیں اور اس پہ کام کریں اور آن لائن کمائیں، بے شک ساتھ ساتھ تعلیم بھی جاری رکھیں۔ تو آپ وہ مجھے پھر ورزش کی ساری جرنی جو ہے اس کے مجھے ہمیشہ فخر ہوتا ہے کہ تب مجھے نیچر نے صحیح فیصلہ کروایا، اور میں سب سننے والوں کو، اپنے ہم عمروں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں پہ یقین کریں، یہ پاکستانی یوتھ بہت کمال ہے، تو ان پہ یقین کریں، ان کی مرضی کا انہیں کام کرنے دیں۔ اگر کوئی نوجوان جو آپ کی طرح اپنی مرضی کا کام کر رہا ہو، جس طرح آپ ابھی ڈائٹیشن ہے، آپ ڈائٹیشن ہیں اور آپ کو یہ کام پسند ہے، تو جو آپ اپنی پسند کا کام آپ کر رہے ہوتے تو آپ تھکتے نہیں، اور آپ کی کامیابی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو ورزش کو جو پسند تھا میں نے کرنے دیا، اللہ کے روایتی ماں باپ کی طرح میں بھی چاہتا تھا ڈاکٹر انجینئر بنے یا آرمی میں جائے، لیکن جب وہ اس میں کامیاب ہوا تو پورے ملک کے لیے فخر بنے۔ سر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ینگو کا پاکستان میں لانچ کرنے میں بھی آپ کو کچھ کنیکشن ہے، تو تھوڑا اس کے بارے میں ایلیبوریٹ کریں کہ پاکستان میں ینگو کو لانچ کرنے میں آپ کا کیا رول ہے؟ جی شکریہ۔ یہ پچھلے دنوں ورزش کیا ہوا تھا کازان میں، رشیا میں کانفرنس میں، ایک گیسٹ اسپیکر تھا، اور الحمدللہ وہ کوئی 30 سے زیادہ ملکوں میں گیسٹ اسپیکر جا چکا ہے۔ اس دفعہ لیپ جو سب سے بڑی سعودیہ کی ٹیک کانفرنس ہے، اس میں بھی یہ واحد پاکستانی گیسٹ اسپیکر تھا۔ تو یہ جب وہاں گیا تو اس کی ملاقات ہوئی ینگو کے جو آنر تھے ان سے۔ ینگو ایک کیب کمپنی ہے جو بھی پاکستان میں بہت لوگ اسے جانتے ہیں، تو یہ اوریجنلی رشین کمپنی ہے جسے یوروپین کہتے ہیں۔ پورے یورپ میں یہ بڑی کمپنی کے طور پہ ابھی موجود ہے 20 ملکوں میں۔
تو اور جس کی جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ پاکستان بھی آئے ہیں، تو وہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کوئی اچھا ملک نہیں ہے، تو اس نے انہیں کنونس کیا جس طرح ہر پاکستانی کرتا ہے، اور کیونکہ ہمارا ملک ہے ہی اچھا تو کہنا چاہیے، ہماری اچھی چیزیں اتنی ہیں جو ہم بتاتے نہیں ہیں، اور ہمارا نیگیٹو امیج بنتا جا رہا ہے دنیا میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پازیٹیو چیزیں بھی سامنے لے کے آئیں سوشل میڈیا پہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان کے یوتھ کتنے اسکلفل ہے. تو جب اس نے انہیں قائل کیا تو وہ پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کو دیکھا، تو جو ان کی غلط فہمی تھی وہ دور ہوئی. انہیں لگا کہ ملک جو ہے اس میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں. تو پھر اس سال الحمدللہ انہوں نے لانچ کیا. ارزش ان کا کنسلٹنٹ ہے، اور وہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ابھی وہ کوئی 16,000 کے قریب گاڑیاں جو ہیں اس ملک میں چل رہی ہیں، اور وہ 30% چیپر ہے دوسروں سے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کے میپس اپنے، اگر کریم یا اوبر یا ان ڈرائیو یہ گوگل میپ کو پے کرتے ہیں اپنی ہر ڈرائیو پہ نا، کیونکہ وہ راستہ ان سے لیتے ہیں، تو ان کی ایپس اپنی ہیں، ان کی میپس اپنے ہیں، تو اس لیے وہ سستے ہیں. تو ان حالات میں اگر کوئی کمپنی پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے آئی ہے اور اس میں پاکستان میں لوگوں کو سستی کیب سروس ملی ہے، تو مجھ سے زیادہ کسے فخر ہوگا جس کے بیٹے نے انیشیٹو لیا. اور یہ بہت سارے فورمز پہ ینگو کی ٹیم بھی کہہ چکی ہے کہ ہم پاکستان میں ارزش کی وجہ سے آئے ہیں، ہمیں ہر سطح پہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. میں نے خود بھی اس ٹیم کو لے کے گیا، اپنے دوستوں سے ملوایا جو مسلم لیگ نون کے دوست تھے میرے، تب ان کی گورنمنٹ تھی، تو انہیں میں نے رانا تنویر میرے دوست ہیں، منسٹر ہیں شیخ پورہ سے، ان سے ملوایا، اور عرفان ڈوگر جتنے بھی میرے دوست تھے کہ ان کو ہم انیبلنگ انوائرمنٹ دیں. تو جب وہ سب کو ملے وہ بڑے حیران ہوئے ہمارے دوستوں کی میزبانی دیکھ کے. میرے علاقے کے ایم این اے ہیں عرفان ڈوگر، جب ان کے ہم دفتر میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مہمان ہیں رشین، ایک کھانے کے بغیر نہیں جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس بجٹ ہے کھانے کا. اس نے کہا نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم کھانا آپ کو پیش کریں گے، آپ پاکستان آئیں. تو اتنا اچھا وہ جیسچر لے کے گئے اور انہوں نے فوری طور پہ پاکستان میں لانچ کیا. ابھی 4 شہروں میں لانچ ہو گئی یہ ینگو، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ انہیں ریسیپشن مل رہی ہے، بڑی کامیابی مل رہی. سر اینڈنگ کریں گے اپنا پروگرام، لیکن اس چیز پہ کہ سر آپ نے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ آپ شاعر بھی ہیں، آپ کو شاعری بھی پسند ہے، تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح کی شاعری آپ کو پسند ہے، اور شاعری میں دلچسپی کا کہاں سے آغاز ہوا، کالج کے دنوں میں یا ابھی بھی آپ شاعری کرتے ہیں، ناول نگاری کچھ؟ جی مجھے نا اسکول کے دنوں میں شعر اچھے لگتے تھے اور شعر یاد ہو جاتے تھے. تو میرے ایک استاد تھے، انہوں نے مجھے کہا، سید فدا حسین شاہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک شعر پوچھا پوری کلاس سے کہ اس کا مطلب بتائیں. درد منت کشے دعا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. یہ کوئی 80 کی بات ہے. تو مجھے اس کا مطلب آتا تھا، میں نے بتا دیا. تو انہوں نے مجھے تب شاید 10 1 آنا یا 1 روپیہ اس طرح کوئی انعام دیا جو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ کوئی ایک کیش پرائز تھا. تو اس کی وجہ سے مجھے حوصلہ ہوا کہ مجھے شعر شناسی سے میرا تعلق بن گیا. پھر جب میں گورنمنٹ کالج آیا تو یہاں پہ مجھے پنجابی مجلس کا میں صدر بن گیا، اور میرا ادب سے اور شاعری سے ایک تعلق بنا. تو میں پنجابی زیادہ شعر لکھتا ہوں، اردو بھی لکھتا ہوں، اور ابھی بھی لکھتا ہوں. شاعر چونکہ ہمیشہ اس کو کہیں نہ کہیں آمد ہوتی رہتی ہے اور وہ کچھ لکھتا رہتا ہے، اور جن باتوں کا اظہار وہ زندگی میں عام جگہ نہیں کر سکتا اس طرح کے فورم سے، تو وہ شاعری میں اس کے اندر سے وہ اظہار جو ہے وہ نکلتا ہے، جو اس کی فیلنگز ہوتی. تو میں ابھی بھی شاعری کرتا ہوں. میری 2 کتابیں ہیں، نال میرے کوئی چلے پہلی کتاب تھی، اور دوسری ہے سائیں سنیڑے کر لے. ابھی اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو گیا ہے، ابھی وہ چھپ چکی ہے. تو وہ شعر کہنا جو ہے وہ میں جس طرح باز تابش ایک شعر ہے کہ میں اگر شعر نہ کہتا تو مر جاتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اظہار کا ایک نیچرل طریقہ ہے جو مجھے نیچر نے عطا کی ہے، اور مجھے اس پہ بھی فخر ہوتا ہے کہ میں شاعر ہوں، شعر کہتا ہوں، اور یہ بالکل ایک نیچرل ایک ایبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی. اچھا سر، پروگرام کی اینڈنگ کریں گے. ہمارے ویورز کو جو اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی ینگ جنریشن ہے جو اب چاہتی ہے IT میں آگے بڑھنا، ان کے لیے کوئی پیغام آپ کے فورم، ہمارے فورم کے ذریعے آپ اپنے فورم کا تھوڑا بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کیسے آپ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور کیسے IT کی دنیا میں گلوبلی اپنے آپ کو اسٹیبلش کروا سکتے ہیں؟ جی شکریہ بیٹا. ہم نے ابھی میں اپنے نوجوانوں کو یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. آپ جو چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، صرف فوکس کرنا ضروری ہے اپنے کام کے اوپر. اور ابھی اگر ہماری خواتین نے YouTube سے دنیا بھر کے کھانے بنانے سیکھ لی ہیں، اور آپ طرح طرح کے کھانے گھر میں کھاتے ہیں ان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو چاہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. جتنا نالج ابھی سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے، اور AI کے بعد تو پھر آپ کہہ نہیں سکتے کہ کسی چیز کے حوالے سے آپ کو معلومات نہیں مل رہی.
تو آپ آن لائن سیکھیں, آپ آن لائن ویڈیوز دیکھیں. آپ اگر آج ہی آپ آن لائن یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کہ میں 1 لاکھ روپے ماہانہ کیسے کما سکتا ہوں, تو 100 ویڈیوز آپ کو نظر آ جائیں گی جس پہ اس طرح کے طریقے بتائے گئے ہوں گے. تو بہت ساری کامیابی کی کہانیاں پڑھی ہیں, ان کو دیکھیں اور سیکھیں, اور کوئی نہ کوئی سکل ضرور سیکھیں. دیکھیں اگر آپ اپنی سکل بیچیں گے تو اس پہ کوئی آپ کا زیادہ خرچہ نہیں آئے گا. تو آپ سکل سیکھیں اور اس پہ ڈالرز کمائیں تاکہ آپ کے ملک میں ریونیو آئے. اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ سکتے ہیں تو اس کا بڑا دنیا میں بھی کام ہے. آپ کینوا فائبر سیکھیں, آپ اپنا کینوا سیکھیں اور بڑی مارکیٹوں پہ جائیں. امیزون پہ آپ کچھ آن لائن چیزیں بیچ سکتے ہیں, ای بے پہ بیچ سکتے ہیں. تو میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ اب آپ 6 ماہ کے چھوٹے کورس کریں یا آن لائن کوئی سکل سیکھیں. جب آپ کے پاس کوئی سکل ہوگی اور آپ دنیا میں بیچ رہے ہوں گے تو آپ کو ڈالرز میں اس کی ملے گی, اس کی قیمت ملے گی, اس کی آپ کو ریوارڈ ملے گا. تو وہ نہ صرف آپ کی فیملی کے لیے بلکہ اس ملک کے لیے بڑا ضروری ہے. تو آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اور میں ایک چھوٹی سی نظم کے کچھ مصرے آپ سے شیئر کروں گا کہ چلو آؤ زمین کھودیں اور اس میں اپنے دل بو دیں. چلو آؤ زمین کھودیں اور اس میں اپنے دل بو دیں. کریں آپ یاری اس کی آرزوؤں کے پسینے سے کہ اس بے رنگ جینے سے نہ تم خوش ہو نہ میں خوش ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ اعظم صاحب. امید کرتی ہوں ناظرین آج کے پروگرام کے ذریعے ہمارے مہمان شخصیت اعظم صاحب نے آپ کو بہت سی آئی ٹی کی دنیا کے بارے میں مختلف انفارمیشن دی. جو اسٹوڈنٹ جو آئی ٹی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں یا پھر وہ آئی ٹی کی دنیا میں گلوبلی اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے مہمان سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے آج کے ویڈیو کے ذریعے. امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیکھتے رہیے زمانہ شناس. سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل نظار انٹرٹینمنٹس. اللہ حافظ.